अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। हमले के 30 मिनट बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड्स बनाने शुरू कर दिए। 30 से 60 मिनट के अंदर बीजेपी रहनुमाओं ने ट्वीट्स करने शुरू कर दिए। इस वाक़े के 1 से 3 घंटों बाद जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक की जाती हैं, जिस पर आरएसएस के ट्रोल अकाउंट्स मैस रीट्वीट करते हैं। हैरानकुन तौर पर पहलगाम वाक़े के पहले 15 मिनट में बीजेपी सपोर्टर्स की जानिब से 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट्स किए जाते हैं। जाली कश्मीरी नामों से ट्वीट्स शुरू हो गए। पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े से जोड़कर दिखाया जाने लगा। भारतीय मीडिया पर फोटोशॉप तस्वीर क्यों दिखाई जाती रही? भारतीय रॉ से जुड़े अकाउंट्स ने ऐन हमले के वक्त ही पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट क्यों शुरू कर दिए? दिफाई माहिरीन ये सवाल भी उठा रहे हैं कि ऐसे हमले हमेशा उस वक्त क्यों होते हैं जब कोई मगरबी या अमरीकी सियासी क़यादत हिंदुस्तान का दौरा कर रही हो। भारत को चाहिए कि इन सवालों के जवाब दे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने मकबूजा कश्मीर में हमले में सयाहों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि हमले में सयाहों की हलाकत पर तशवीश है। तर्जुमान का कहना था, हमले में हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं और हमले के जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। इस सारी सूरत हाल से अहम सवाल ये जन्म ले रहा है कि मोदी ने अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 और 45A का खात्मा करने के बाद जिस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे किए, कश्मीर की रियासती हैसियत खत्म की, पहले ही लाखों भारतीय फौज की मौजूदगी में मजीद फौज कश्मीर में भेजी, कश्मीरियों की नकलो हमल को महदूद किया गया, इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई। गुज़िश्ता साल पहले लोकसभा और फिर कश्मीर असेंबली के इलेक्शंस का ड्रामा रचाया और इस सब के दौरान मोदी हुकूमत का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यही रहा कि वादी में सयाहत फल फूल रही है। भारत के मुख्तलिफ इलाकों से सयाह कश्मीर का रुख कर रहे हैं, मगर गुज़िश्ता रोज पहलगाम में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद खुद भारत के संजीदा हल्के भी मोदी से जवाब तलब कर रहे हैं कि लाखों की तादाद में भारतीय फौज की मौजूदगी रॉ के इंटेलिजेंस के बावजूद ये वाक़या क्या साबित नहीं कर रहा कि मोदी की कश्मीर पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इसी पर पैनल से गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, रजा रूमी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पहलगाम हमला मोदी की नाकाम पॉलिसी का सबूत। गोदी मीडिया ने चंद मिनट बाद ही पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। असल मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश क्या मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई? शहजाद चौधरी साहब, खुद भारत के अंदर से आवाज उठ रही है इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर। लाखों में भारतीय फौज तैनात है कश्मीर के अंदर, और जिस तरह का वाकया पेश आया, जो कुछ भारत कह रहा था, जो उसने पॉलिसी इख्तियार की कश्मीर में, क्या मुकम्मल फेलियर का शिकार हो गई? 400 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल से एक ऐसी जगह पर जहां पर के एक हैवी मिलिट्री प्रेजेंस मौजूद थी, तो इतनी दूर जाके किसी पाकिस्तानी का इन्फिल्ट्रेट करना या किसी और ग्रुप का इन्फिल्ट्रेट करना, मुझे तो खैर उस पर यकीन नहीं है। ये मुमकिन भी नहीं है जहां पर इतनी भारी फौज 7 लाख 8 लाख के करीब मौजूद हो भारतीयों की, तो वहां पर तो चप्पे चप्पे पे चेक्स हैं। बहरहाल देखिए हुआ क्या है। हुआ ये है कि इससे कतई नजर के इंडिया का मीडिया क्या कह रहा है, हमारा मीडिया क्या कह रहा है। क्या कश्मीर एक इशू के तौर पे, जिस तरह 5 अगस्त 2019 को कहा जा रहा था कि अब ये इशू खत्म हो चुका है, क्या खत्म हो चुका है? नहीं, ये इशू आज भी उसी तरह जिंदा है जिस तरह पहले जिंदा था। आज साबित कर दिया इस वाक़े ने कि जहां पर अगर भारत फॉल्स फ्लैग करता है तो उसको दिखाना है दुनिया को कि फॉल्स फ्लैग, और उस पर पाकिस्तान को मुलव्वस करना है। इसलिए कश्मीर के इशू के ऊपर मुलव्वस करके वो कश्मीर को जिंदा करता है, फिर से उजागर करता है। कश्मीरियों का अगर कोई अपना तर्ज है तो उसके अंदर भी कश्मीर फिर से जिंदा होता है। दूसरी बात, जहां पर रियासत दहशतगर्दी में मुलव्वस हो जाए, वहां पर रियासत और दहशतगर्दी में तफरीक करना बिल्कुल मुमकिन नहीं रहता। इसमें फर्क नहीं रहता। रियासती दहशतगर्दी से बड़ा गुनाह है जो कि भारत कश्मीर में कर रहा है, और जिसका सबूत कनाडा से लेके अमेरिका तक और फिर उसके बाद यूरोप के अंदर, फिर यहां तक पहुंचा हुआ है, भारत के अंदर तक मौजूद है। समझौता एक्सप्रेस पे क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ, यानी आज तक बात की जाती है। समझौता पे तो कहा गया कि उनके अपने 10 लोग जो कि आरएसएस से मुतल्लिक थे, उन लोगों ने वो उसके अंदर पकड़े गए और उन्होंने इकरार किया कि वो उसका हिस्सा थे समझौता के अंदर। मुंबई के अंदर हिम्मत करके उनका पुलिस का अफसर, उसको गोली मार के कहा गया कि खुद
इंडियन फोर्सेस ने उसको गोली मार के, क्योंकि वो गालिबन उस प्लान का हिस्सा नहीं था जिसके तहत मुंबई किया जा रहा था। फिर उसके बाद याद रखें सन 2000 के अंदर क्लिंटन ने विजिट किया इंडिया को, उस वक्त भी इन्होंने एक ड्रामा रचाया और कश्मीर और सिखों के एक ग्रोह को उनका कत्लेआम किया, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तानियों ने किया। और उसका फिर इकरार किसने किया? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का केपीएस गिल था, उनका सीनियर मोस्ट अफसर बना, उसने कहा अपने एक इंटरव्यू के अंदर, गालिबन अब दुनिया में नहीं है, लेकिन जब उसका इंटरव्यू आया उसने कहा कि हाँ वाकई इंडियन गवर्नमेंट जो थी इसके अंदर मुलव्वस थी, और कहा ये जाना था। सिमिलरली बाकी गवर्नर, कश्मीर के गवर्नर हैं रिसेंटली, ये जो अभी इलेक्शन से पहले गवर्नर आए थे बीजेपी के, उससे पहले उन्होंने वाजे करके बताया कि जो पुलवामा और ये सब कुछ था, ये सब प्लान था, बालाकोट प्लान था, पुलवामा प्लान था। तो जब ये सारी चीजें मौजूद हैं तो दुनिया को हमें साबित करने के लिए ये बताना पड़ेगा, ये वक्त आ गया है कि हम दुनिया के आगे साबित करें। फायदा किसको पहुंच रहा है? जेडी वैंस बैठा है इंडिया के अंदर, भारत में बैठा हुआ है, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो सऊदी अरेबिया गया है। देखिए ऐसे मौके पे दो कैपिटल्स के अंदर, या दो ऐसी प्रिंसिपल शख्सियत, बल्कि तीन, खुद से तो वो है ही है, उसके बाद सऊदी अरेबिया को क्या सबक दे रहा है, क्या दिखा रहा है कि मैं आपको मिलने आया, मेरे पीछे ये कर दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में तफरका डालना चाहता है। सऊदी अरब ने मजम्मत भी जारी कर दी, इसकी बाज़ाब्ता लेटर निकाला इसके ऊपर। बिल्कुल, इसकी ये एक खेल है जो कि, और ये बड़े अरसे से ये जो दहशतगर्दी वाला मामला है, इसको जब रियासतें मुलव्वस हो जाती हैं तो फिर इसको खेल के तौर पे लेती हैं, और इसको इस तरह खेला जाता है कि अपने जो मकासद उनको हासिल किया जाए, पाकिस्तान को मलाइन करना, पाकिस्तान को सामने रखना। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए, ये इस वक्त भारत वाले भी सुन रहे होंगे कि किसी किस्म का जो कदम उठाया जाएगा, जो जवाब पाकिस्तान से आएगा, जिस जुबान में किया जाएगा उससे बढ़ के सख्त जुबान में उसका जवाब दिया जाएगा। इसमें कोई किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो खत्ते का अमन है वो सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर उसको कोई इस तरीके से अपने तौर पे प्ले अराउंड करता है तो उसका जवाब भी उसका ऐसे मिलेगा। हमारे यहाँ मकामी सियासत, आज बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, थोड़ा आज का वक्फा कर लेते और ये बता देते भारत को बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर, इसके तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, तमाम पार्टियां, तमाम पाकिस्तानी इकट्ठे हैं, और अगर कोई चैलेंज पाकिस्तान की तरफ को किया गया तो उसका जवाब भी उसी जुबान में दिया जाए। बेशक, और इस मामले पे यकीनी तौर पर सभी इकट्ठे हैं। ज़ैगम साहब, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिस तरह पूरी तारीख शहजाद साहब ने रखी, मगर सोशल मीडिया ने 5 मिनट के अंदर फौरी तौर पर पाकिस्तान का नाम लेते हुए जो एक दहशतगर्दी जंगी माहौल इख्तियार करना और माजी का हवाला दे के क्या उससे आगे बढ़कर करने की जरूरत है? क्या खारजा पॉलिसी का तयन या मुल्कों के ताल्लुकात का मामला अब सोशल मीडिया और मीडिया तय करेगा? झूठ और फेक के जरिए कितना खतरनाक रुझान या खेल है ये? आयशा, भारत का पाकिस्तान और अब बांग्लादेश से भी ताल्लुक जो है उसको उसकी अंदरूनी सियासत डिटरमिन कर रही है। उसकी अंदरूनी मुसलमानों से नफ़रत की सियासत, तशद्दुद की सियासत, तफरीक की सियासत, जिसको बीजेपी लीड करती है, वो डिटरमिन कर रही है कि भारत के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे। और अब तो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को भी वही चीज़ डिटरमिन करती है। एक ऐसा मॉन्स्टर है बीजेपी जो नफ़रत पर पलता है। एक ऐसी हुकूमत है जो साल हर साल से हुकूमत कर रही है और अपनी ही एक मजबूर अक़लियत के ख़िलाफ़ ना सिर्फ बदतरीन नफ़रत फैलाती है बल्कि उनकी परसिक्यूशन भी करवाती है। लोगों को उन पर छोड़ा जाता है, पीट पीट कर उनको शहीद किया जाता है, उनकी इबादत गाहों को की तौहीन की जाती है, तोड़ फोड़ की जाती है। तो यही वो जमात है जो इस वक्त इस तरह के बयानात दे रही है। आप इनसे और क्या तवक्को कर सकते हैं? और इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है, हमें एक स्टेप आगे सोचना चाहिए कि अगर ये हुआ है तो जिसने किया है उसने क्या सोच कर किया है, वो क्या हासिल करना चाहता है, ताकि हम उसका रास्ता पहले बंद कर सकें। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान जिस मरहले में है, उस वक्त का पाकिस्तान का तमाम तर फोकस बॉर्डर स्टेबिलिटी पर है, दोनों तरफ में। मगरब में हमने अपने बॉर्डर को स्टेबल करने की पूरी कोशिश की है, तो मशरक़ को क्यों ख़राब करेंगे हम? इसलिए कि हम मईशत में अब आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने भारत को भी बार बार अमन का पैगाम दिया है, ट्रेड का पैगाम दिया है, सुलह का पैगाम दिया है, और जब वहाँ से उसके बदले में हमें नफ़रत मिली है तो हम खामोश हो गए हैं। हमने जवाबी नफ़रत नहीं फैलाई, जवाब में कुछ नहीं किया। हमने कहा ठीक है, चले, जब तुम्हें अकल आ जाएगी तो फिर हम बात कर लेंगे। तो इस वक्त में ऐसा वाक़या होना
اور جو 400 کلومیٹر دور ہو رہا ہے، ایک ایسی جگہ پہ ہو رہا ہے جہاں 2000 ٹورسٹ موجود ہیں، جو اتنا بڑا ٹورسٹ ہب ہے، جہاں گاڑیاں نہیں آ جا سکتی، جہاں صرف پیدل لوگ آ جا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو بھی دہشت گردی کرے گا وہ فوری طور پہ واپس نہیں بھاگ سکتا. کوئی وہاں موجود نہیں ہے جو ان دہشت گردوں کو چیلنج کر سکے. وہاں کوئی ایک بھی ایسا سنتری نہیں ہے جس نے بندوق سیدھی کر کے گولی چلا دی ہو. اور پھر اس پہ یہ بیانیہ آپ یہ دیکھیے کہ چن چن کر ہندوؤں کو قتل کیا گیا، حالانکہ اس میں مسلمان بھی مرے ہیں، اس میں باہر کے لوگ بھی مرے ہیں. جس نے کیا غلط کیا. پاکستان نے اس کی کنڈیمنیشن بھی کی ہے، افسوس کا اظہار بھی کیا ہے، تعزیت بھی کی ہے ان فیملیز کے ساتھ جن کے لوگ گئے ہیں یا جن کے لوگ زخمی ہوئے، جو ہونا چاہیے تھا. کیونکہ ایک عام آدمی کا، ایک سویلین کا کیا قصور ہے کہ وہ اس طریقے سے ان کے ساتھ کچھ ہو. اور آپ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کا میڈیا بھی، پاکستان کا سوشل میڈیا بھی کوئی جشن نہیں منا رہا اس پہ. بالکل درست. اور آپ ذرا تھوڑے دن پہلے چلے جائیے، جب بلوچستان میں ہوا تھا، اس سے بڑا واقعہ ہوا تھا، جب ٹرین پر واقعہ ہوا تھا، تو یہی بھارت کے لوگ کیا کہہ رہے تھے، کس طرح کی گفتگو کر رہے تھے، کس طرح کی نفرت انگیزی پھیلا رہے تھے. درست ہو گیا. پاکستان میں وہ نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے ہمیں معلوم ہے، ہمیں اپنا جو ہے تحمل میں رہنا چاہیے، اور اگر وہ کچھ کریں گے تو یقیناً ان کو جواب ملے گا. لیکن ہمیں ایک سٹیپ آگے سوچنا چاہیے، ایک سٹیپ آگے تیار ہونا چاہیے. رضا رومی صاحب، جہاں زیغم صاحب ختم کر رہے ہیں، پاکستان جواب میں نفرت نہیں بانٹتا. 11 مارچ جعفر ایکسپریس حملہ، بھارت کا مین سٹریم میڈیا بھی BLA کے دہشت گردوں کو بلا کر جشن مناتا رہا. پاکستان سے مذمت بھی کی گئی ہے، افسوس اور تعزیت کا اظہار بھی کیا گیا اس حملے پر. یہاں کوئی بڑا چینل، کوئی سوشل میڈیا کسی طرح کا جشن نہیں منایا جا رہا ہے، بلکہ بھارت کو اس کی تاریخ بتا کے یہ ضرور دکھایا جا رہا ہے کہ کیا کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے. آپ نے بھارت کے اوپر لکھا بھی ہے، وزٹ بھی کیا ہے، دیکھا بھی. یہ سوال یہ بنتا ہے، بھارت جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کا پھر بھی وہ سافٹ امیج کیوں کہیں مانا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کے ہارڈ امیج کو یا پرسیپشن کو ہم دیکھیں گے اگر ہم انٹرنیشنل فورم پر اس کی بات کریں؟ عائشہ، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے، یہ معاملہ جو ہے مقبوضہ کشمیر کا، اور جو کچھ وہاں پر 2019 اس سے پہلے وہ ہوا ہے، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا انڈین میڈیا میں. جس میڈیا کا بھی آپ ذکر کر رہی تھیں، وہاں پہ یہ جو روٹ کاز ہے جسے کہا جاتا ہے، اس کا بالکل ذکر نہیں ہوا. اور اس میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ہماری سفارتی ناکامی بھی ہے. اور بھارت نے جس طریقے سے اس پوری چیز کو دہشت گردی سے اب جوڑ دیا ہے، خصوصاً جو یہ وار آن ٹیرر ہوئی تھی 9/11 کے حملوں کے بعد، اس کے بعد کشمیر کا پورا مسئلہ جو ہے اس کو عالمی سطح کے اوپر ٹیررزم کا مسئلہ بتایا گیا، متواتر. اور اس حد تک بتایا گیا کہ اب دنیا جو بھارت کا موقف ہے اسی کو مانتی ہے، ماں سوائے چند ایک ممالک ہیں جو کہ ابھی بھی یہ کشمیر کے حق میں جو ہوتی ہے قراردادیں یا دیگر عالمی لیول کے اوپر فورمز، وہاں پہ ساتھ دیتے ہیں پاکستان کے موقف کا یا کشمیریوں کا. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ ہماری جو سفارتکاری ہے یا ہمارا جو ایک عالمی موقف رہا ہے کتنے سالوں سے، دہائیوں سے، وہ اس وقت بالکل ناکام ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں ہندوستان کی، ابھی زیغم صاحب نے ڈومیسٹک پالیٹکس کا ذکر کیا، اور بالکل وہ والا جو مسئلہ ہے وہ بھی دکھائی دے رہا ہے. یہ جو کچھ میڈیا کر رہا ہے وہاں پر، ہندوستانی میڈیا، خصوصاً جو مین سٹریم کارپوریٹ میڈیا ہے ان کا، وہ ہمیشہ سے جنگی سودا بیچتا ہے. اور اب یہ بدقسمتی سے ہم تو بہت سالوں سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان یہ جو انڈین میڈیا ہے یہ خود ایک فریق بن گیا ہے جنگی جنون کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باقی تمام آوازوں کو دبا دیتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، ہندوستان میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس حملے کے بعد پہلگام میں جو کچھ ہوا، وہاں کی انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں اور سیکیورٹی ادارے ہیں اور جو اتنی بڑی فوج وہاں پہ تعیناتی ہوئی ہے، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. کم از کم 1-2 لوگوں کے استعفے تو مانگنے چاہیے کہ جو یہ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکے یا اس کے اوپر کچھ حد بات نہیں کر سکے. لیکن وہ نہیں ہے، وہ اٹیک ہوتے ہی سیدھا سیدھا پاکستان پہ الزام، سیدھا سیدھا جنگی جنون. آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جی فوری طور پہ پاکستان پہ حملہ کرو، فائنل سولوشن کر دو،
یعنی کہ جو جینوسائیڈ والی چیزیں ہوتی ہیں کہ کشمیریوں کو اور پاکستانیوں کو صفائی ہستی سے مٹا دو، اس طرح کی باتیں اس قدر غیر ذمہ دارانہ انداز میں کی جاتی ہیں بھارتی میڈیا کے اوپر کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود بھارت کے لیے ایک بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے. مگر آئیے اب آتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ پہلے بھی اس کے ہم دیکھ چکے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جو پچھلے بھی ایک دہائی میں کئی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ لوکل گروپس جو ہیں وہاں پہ لوکل آبادی کے کچھ حصوں کی سپورٹ کے ساتھ وہ اس طرح کے حملے کرتے رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ بھارتی حکومت کیوں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر بالکل بیٹھی ہے کہ جیسے سب اچھا ہے، اور جو کچھ انہوں نے 2019 میں کیا اس کے بعد کوئی ریئیکشن یا کوئی غصہ، غم و غصہ نہیں ہے. یہ در حقیقت ہندوستان کو سوچنے کی بات ہے اور اپنی پالیسی کو تبدیل کرنے کی بات ہے. ابھی وہاں پہ یہ ہوئی تھی بات کہ شاید دوبارہ سے ان کا ایک اسٹیٹ کا جو ہے جموں اور کشمیر کی اسٹیٹ کو جو کہ ختم کر کے اس کو ضم کر دیا گیا تھا یونین ٹیریٹری میں، شاید اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں اگر اس کو فالس فلیگ کہہ دیا جائے یا کہا جائے یا جو ایک تاثر بن رہا ہے اس کے پیچھے بھی بھارت کا کوئی مقصد ہے آنے والے دنوں کے لیے کہ اس کے ذریعے وہ مقصد حاصل کیا جائے؟ دیکھیے اب یہ کہا گیا ہے، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، حقائق اور معلومات بہت کم ہیں کہ اس کے اوپر کوئی حتمی نتیجہ نکالا جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ نقصان تو سب سے زیادہ بیچارے جو کشمیری ہیں وہاں پر ان کو ہوگا کہ ان کے اوپر جو اب حملے اور جو ان کی زندگی مزید تنگ کی جائے گی، اور دوسرے نمبر پر پاکستان کے اوپر، کیونکہ وہ تو آلریڈی کہہ رہے جی بالا کوٹ کی طرح سٹرائکس کرو، پاکستان پہ یہ کر دو وہ کر دو. اب یہاں دیکھیے نا یہ جنگی جنون جو ہے، اب ظاہری بات ہے جب ایسی بات ہوتی ہے پھر پاکستان بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو تمام سیاسی پارٹیوں نے وہ متحد ہو کر ایک ہی پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمارے اختلافات ہوں حکومت وقت کے ساتھ، ہم ملک اور ریاست کے ساتھ ہیں اور بھارت کے فالس فلیگ کو نپٹا جائے گا اگر کوئی بھی وہاں سے ایڈوینچر کیا جائے. درست ہو گیا رضا رومی صاحب. افتخار صاحب یہ جو گفتگو اس وقت کر رہے ہیں کہ آخر فائدہ کس کو، نہ کشمیر کو ہو رہا ہے نہ پاکستان کو، پر پوسٹ آرٹیکل 370 نام نہاد الیکشنز ہوں، عمر عبداللہ کی کٹ پتلی حکومت ہو، لاکھوں کی فوج ہو، را کی انٹیلیجنس ہو، ایسے وقت میں جب خود مودی سعودی عرب میں ہے، وائس پریزیڈنٹ امریکہ بھارت میں ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آخر بھارت بھی تو کچھ کر رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ کچھ نہیں ملے گا اس کو، اس سے کچھ نہیں ملے گا. پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کو کوئی ہڑپ کر سکتا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان میں جو رد عمل ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا ہے. جو خاندانوں کو نقصان پہنچے وہاں پہ ہمارا رد عمل یہ ہے. ادھر سے کیا رد عمل آیا ہے؟ جنگی جنون؟ نہیں جناب، پانی بند کر دیں گے. جناب انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں بھی کسی ایک چینل پر بات میں نے سنی ہے، وہ ایسا سوچ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور اس ڈیبیٹ میں شاید وہ اس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ سب شہزاد صاحب نے اتنی ڈیٹیل سے ساری باتیں سمجھائی ہیں کیونکہ ہی ہیز این ایکسپیرئنس، ہی ہیز بین ان دی آرمی، ہی نوز ایئر فورس از اے پارٹ آف دی آرمی، ہی نوز کہ حملہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، اتنی دور سے کیسے ہو سکتا ہے. جو مجھے ڈر ہے وہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے ہندوستان نے ایک وارننگ دی تھی ہمارے جی بی کے بارے میں، گلگت بلتستان کے بارے میں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں کتنی حقیقت ہو سکتی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا وائس پریزیڈنٹ آیا ہوا ہے جی، اپنے بچوں کو شلوار قمیض پہنا کے، بہت اچھا میسج ہے. اور ہندوستان کے وزیر اعظم نے کل ہمارا فضائی حدود کا رستہ استعمال نہیں کیا، تو اس کو یہ کیوں کرنا پڑا؟ 5 لوگوں کو یا 6 لوگوں کی 7 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور میں مان بھی لوں اگر کہ یہ سازش ہے پاکستان کی طرف سے، 26 ہے 26 تو 26 سے زیادہ ہو گئی، چلیں جتنی بھی ہوئی ہے، کیا اس کے لیے روٹ چینج کر لیا جاتا ہے؟
کہ کچھ اور کھیل کرنا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا جواب ہے پاکستان کی طرف سے، ہم جنگ نہیں چاہتے، ٹھیک، لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو پھر اس کو جواب بھرپور، جواب کے لیے تیاری کر لیں۔ افسوسناک ہوگا کیونکہ اس میں کیجولیٹی دونوں طرف سے ہوں گی، اس میں ہماری کیجولیٹیز بھی ہوں گی اور ان کی کیجولیٹیز بھی ہوں گی، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کے ڈرامے کریں آپ۔ ٹھیک، اور یہ پہلی دفعہ ڈرامہ تو نہیں ہوا، یہ چوتھا پانچواں ڈرامہ ہے جو کر کے دنیا کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی ٹھیک کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اپنی ناکامی کو ایک وار سچویشن میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جواب بھرپور ہوگا اگر کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے اپنے ملک کی زمینی حقیقت جہاں پر کینالز ایک مسئلہ ہے، صوبے کے سامنے کھڑا ہے، آخر کیوں؟ بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات ندیم افضل چند نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ نئی نہروں کے معاملے پر وزیر اعظم بے بس ہیں تو اقتدار چھوڑ دیں۔ وزیر اعظم کو ہیلی کاپٹر میں گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ تصویریں بنواتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا ہم نے کبھی تقسیم کی بات نہیں کی، ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں، عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ پانی کا مسئلہ اور کمی ہے تو پھر بتائیں نئی کینالز کو پانی کہاں سے دیں گے؟ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ نہیں، نظام کے ساتھ ہے، کسی کو گرانا یا ہٹانا ہمارا مقصد نہیں، عوامی مسائل کے حل اور حقوق دینے کی بات کر رہے ہیں۔ نون لیگ پنجاب کی وارث نہیں بلکہ اربوں کی جائیدادیں بیچ ڈالی، عوام سے سہولیات چھین لی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما منظور چودھری نے کہا کہ صدر پاکستان نے کینالز کے منصوبے کی منظوری نہیں دی، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ پہلے جو نہریں چل رہی ہیں ان میں پانی کی کمی ہے، مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ پانی کہاں سے آئے گا؟ دوسری طرف وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کہ کینالز منصوبے میں سیلاب کا پانی استعمال ہوگا، اس پر سندھ ہمیں ڈکٹیشن نہیں دے سکتا۔ پیپلز پارٹی کو سندھ کے کسانوں کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ پیپلز پارٹی سندھ میں 16 سال سے اقتدار میں ہے، اپنی کارکردگی پر دھیان دے۔ اگر پیپلز پارٹی غلط بیانی سے کام لے گی تو جواب دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی نہر بننا شروع نہیں ہوئی، مگر ایسا نہیں کہہ رہی کہ اتفاق رائے نہیں ہوا تو نہریں نہیں بنے گی۔ مذاکرات دھمکیوں کے ذریعے نہیں ہوتے۔ نہروں کی تعمیر کے ایشو پر آئے روز شدت آتی جا رہی ہے۔ پنجاب اور سندھ کے وزراء کے بیانات سے دکھائی دے رہا ہے کہ پانی کا معاملہ صوبائیت کا رنگ اختیار کر رہا ہے۔ سندھ میں روہڑی سکھر M5 موٹر وے انٹرچینج پر احتجاج کے باعث 30 سے 35 ہزار گاڑیاں پھنس گئی ہیں، پھل سبزیاں خراب اور مویشی بیمار ہونے لگے ہیں۔ خیرپور کے ببرلو بائی پاس پر دھرنا چھٹے روز بھی جاری ہے، جبکہ متبادل راستے بھی مقامی افراد نے بند کر دیے ہیں۔ وکلاء کا مطالبہ ہے کہ نہروں کے اخراج کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے، بصورت دیگر ریلوے ٹریک بند اور عدالتوں کا بوائیکاٹ ہوگا۔ برآمد کنندگان کے مطابق روزانہ 2 سے 3 کروڑ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وفاقی حکومت سندھ کے قوم پرست رہنماؤں سے رابطے بھی کر رہی ہے، مگر اب پیپلز پارٹی اور سندھی قوم پرستوں کا واضح موقف ہے کہ نہروں کی تعمیر کے منصوبے کو ختم کرنے کا اعلان کیا جائے۔ ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ اس معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف مشترکہ کونسل یا پارلیمنٹ کا فوری مشترکہ اجلاس طلب کرنے میں دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ حکومت نہیں نظام کے ساتھ ہیں، وزیر اعظم بے بس ہیں تو اقتدار چھوڑ دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی زمینی حقیقت تسلیم کر رہی ہے، پھر پیپلز پارٹی نون لیگ کو آزمائش میں کیوں ڈال رہی ہے؟ زغم صاحب، نظام کے ساتھ تو دونوں ہی جماعتیں کھڑی ہے اور پیپلز پارٹی حقیقت تسلیم بھی کر رہی ہے۔ اب آپ یہ فرمائیے گا کہ نون لیگ کو آزمائش میں کیوں ڈال رہی ہے؟ کیا واقعی ہمارے وزیر اعظم بے بس ہیں تو کیوں؟ دیکھیے عائشہ، ہمارا المیہ اس وقت کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا تہذیبی مسائل سے درپیش ہے۔ پانی کا مسئلہ ایک دنیا کی سلامتی کا مسئلہ ہے اور پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ ہمارے آگے سینکڑوں سال کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ ماحولیات کا تبدیلی کا مسئلہ، ماحولیات کا مسئلہ آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے، اور ہمارے حکمران وہ لوگ ہیں جو صدیوں تو دور کی بات ہے، دہائیوں تو دور کی بات ہے، جو 5 سال تک بھی سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آپ تصور کیجئے جن لوگوں کے آپ بیانات سنوا رہے ہیں، کیا یہ دشمن ہے؟ کیا یہ ایک گورنمنٹ کی پارٹی ہے، دوسری اپوزیشن کی پارٹی ہے؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ایک حکومت میں بیٹھتے ہیں، ایک تھالی میں کھاتے ہیں، ہر مفاد پہ اکٹھے ہوتے ہیں، بانٹ کر کھاتے ہیں، باقی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ قومی مسئلوں پر یہ چھت پہ چڑھ جاتے ہیں بات کرنے کے لیے۔
اب اسما بخاری ہمیں بتائے گی کہ ہائیڈرولوجیکل مسئلے پاکستان کے کیا ہیں، اور اس کے شور مچانے سے اور الٹے سیدھے بیانات دینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا ان لوگوں نے کوئی دروازہ بھی کھولا ہے؟ آپس میں بات کرنا شروع بھی کی ہے؟ دیکھیے پاکستان اگر ایک جسم ہے نا تو انڈس واٹر سسٹم اس کا خون ہے. اس میں اختلافات ہوں گے اور اختلافات بڑھیں گے کیونکہ پانی آگے کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ہاں ڈراؤٹس آ رہے ہیں، سسٹم میں پانی کم ہو رہا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے. ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اس مسئلے کو کیسے ہم نے مینج کرنا ہے، کس طریقے سے بہتر طور پہ سسٹمز بنانے ہیں، جوتم پزار کر کے نہیں، راستے بند کر کے نہیں، کسی کی بات کو اگنور کر کے نہیں، کسی کو جھوٹا کہہ کر نہیں، سن کر، ساتھ بیٹھ کر. اگر 1991 کے ریکارڈ میں تبدیلی کی ضرورت ہے، 35 سال ہو گئے، تو اس کو تبدیل کر کے اس کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی نئے طریقے سے حل تلاش کر سکتے ہیں نہیں بٹھا رہے ہیں؟ کیا وزیر اعظم نہیں بٹھا سکتے؟ ٹائم نہیں ہے وزیر اعظم کے پاس. اب آپ دیکھیے نا، وزیر اعظم صاحب کا جہاں اپنا فائدہ ہوتا ہے تو کس طرح دوڑیں لگ رہی ہوتی ہیں. فضل الرحمان کے پاس 6 حاضریاں ہو جاتی ہیں. اسی پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے کیا کچھ ہو جاتا ہے. اور یہاں اتنے دن سے سندھ میں حالات مسلسل خراب ہو رہے ہیں. صدر مملکت نے 10 مارچ کے خطاب میں کہا تھا کہ غور کرو اس پر. 6 ہفتے ہو گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب کو ٹائم نہیں ملا کہ غور کریں. جی آپ دیکھیے وزیر اعظم صاحب کو ٹائم نہیں ملا. وزیر اعظم صاحب اس کو حل کرنے کو تیار نہیں، بات نہیں کر رہے. وزیر اعلیٰ کو انوائٹ نہیں کیا. ان کو تو خود اس وقت کراچی میں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہو گیا. فوری طور پر سندھ کے عوام سے بات کرنی چاہیے تھی، ری ایشور کرنا چاہیے تھا. سب سے پہلے تو اس معاملے کو ٹھنڈا کریں، پھر آگے بڑھیں اور اس مسئلے کو حل کریں. اور یہ دیکھیں مقصد کیا، آبجیکٹو کیا ہے. کیا آبجیکٹو ہمارا صرف نہر بنانا ہے یا ملک کی ترقی ہے، زراعت کی ترقی ہے، فوڈ سیکیورٹی ہے؟ درست ہو گیا زیغم صاحب. افتخار صاحب، وفاقی حکومت نے قوم پرستوں سے بھی رابطے کیے ہیں. وہاں سے ایک ہی بات ہے، پہلے منصوبوں کو ختم کیا جائے، اس کے بعد بات ہوگی. اور قوم پرستوں کے احتجاج نہیں پیپلز پارٹی کو بھی سندھ کارڈ کھیلنے کی طرف لے کر گئی ہے یا وہ مجبور کیا ہے. قوم پرست کیا اب یہ منصوبے ختم کیے بغیر بات چیت کی میز پر بھی نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے. اور پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کی حقیقت کو جانتے ہیں. اور یہ پانی کا مسئلہ جو ہے یہ غور طلب ہے. جیسے کل بھی میں نے کہا اور آج زیغم صاحب بھی آپ کو کہہ رہے تھے، 1991 کا ایک آرڈر ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. پانی بھی کم ہے اور قوم پرست بڑا اچھا اپنا کارڈ انہوں نے کھیلا، بہت اچھا کارڈ کھیلا اور اپنی وجود کا احساس دلایا ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو جو بہت عرصے سے اقتدار میں ہے. اور بس مجھے یقین ہے کہ وہ بات کریں گے جو پورے ملک کے مفاد میں ہوگی. دیکھیں سندھ کا مفاد اور پنجاب کا مفاد اور خیبر پختونخوا کا مفاد اور بلوچستان کا مفاد ایک مفاد ہے. اگر ایک صوبے کو نقصان ہوتا ہے تو اصل میں پورے ملک کو نقصان ہوتا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ ٹرک رکے ہوئے ہیں، سبزیاں خراب ہو رہی ہیں، پھل خراب ہو رہے ہیں، کاروبار میں بہت زیادہ اس طرح پایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے صرف اتنی معاملے پہ یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے نا، تو یہ خرابی پھر آگے بھی جا سکتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، یہ ہوگا. لیکن آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے وزیر اعظم کے حوالے سے. میں وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کروں گا کہ جیسے ہی انہیں فراغت ملے تو اس پہ خود نہیں اگر بات کرنے کی اسٹیج، کیونکہ میں سمجھتا ہوں پہلے ڈائلاگ نچلی سطح پہ ہونا چاہیے، کسی کنسنسس پہ پہنچ کے آپس میں بیٹھ کے بات کی جائے. کیونکہ اگر ناکامی ہوئی تو پھر جانا پڑے گا مشترکہ مفادات کی کونسل میں. اگر خدا نخواستہ وہاں پہ معاملہ بگڑ گیا تو پھر جوائنٹ سیشن میں جانا پڑے گا، جو بہت ہی مشکل ہوگا، بہت بڑی بات ہوگی. تو بالکل وزیر اعظم صاحب، آپ اپنے جو دوست ہیں رانا ثناء اللہ جو اس کام پر آپ نے لگایا ہے اس سے فیڈ بیک لیں کہ کل اور پرسوں 2 دن جو اس کی گفتگو ہوئی ہے اس کے نتائج کیا ہیں. بریک کے بعد گفتگو آگے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. رضا زومی صاحب، پنجاب سے کہا گیا ہے کینالز منصوبے میں سیلاب کا پانی استعمال ہوگا، سندھ ہمیں ڈکٹیشن نہیں دے سکتا. کیا نون لیگ بھی پنجاب کارڈ کھیلنے پر مجبور ہو رہی ہے؟ کیا محتاط ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل صحیح کہا، محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر یہ جو کارڈ کھیلنے والی سیاست ہے یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ دونوں بڑی پارٹیاں اس وقت اقتدار میں ہیں
اور فیڈریشن کو تبدیل کرنے کا، آئین کو جو بدلنے کا عمل تھا 2010 میں، اس میں بھی یہ شریک تھیں، بلکہ لیڈ کر رہی تھی جو 18ویں آئینی ترمیم ہوئی پاکستان کے آئین میں، اور اس کے تحت جو مختلف شکیں ایڈ کی گئی آئین میں، آج ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جبکہ ایک مشترکہ مفادات کی کونسل موجود ہے تو یہ معاملہ وہاں پر کیوں نہیں لے جایا گیا پہلے؟ اور دیگر بھی اور بھی میکنزمز موجود ہیں، پانی کے حوالے سے بھی موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اس پورے پروجیکٹ کو اور اس کو آگے پروپوز کیا گیا ہے، اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اور وہ بلکہ لانچ کر دیا گیا ہے، اس سے ظاہری بات ہے کہ ایک ریئیکشن آیا ہے. سندھ میں پہلے بھی کاشتکار جو ہیں اور دیگر لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ پانی جو ہے وہ ان کے لیے کم ہو جائے گا اور ان کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی یا ان کی لائیولیہوڈز متاثر ہوں گے. دیکھیے یہ بڑے فیئر قسم کے خدشات ہیں، ان کو اگر یہ کس حد تک درست ہے غلط ہے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پہلی تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جو اس وقت موڈ ہے سندھ میں، وہاں پہ ایک باقاعدہ عوامی تحریک چل رہی ہے. کل میری اسی معاملے میں کل پرسوں بات ہو رہی تھی، کافی سارے ماہرین اور دیگر وکلا جو ہیں سندھ میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک عوامی تحریک ہے اور قوم پرست اس کے پیچھے لگ گئے ہیں. اب پی 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 کو بھی مجبوراً اس کے پیچھے لگنا پڑا ہے کہ لوگوں کی یہ ایک باقاعدہ موومنٹ ہے. اب اس میں کس حد تک یہ جذبات ہیں، کس حد تک یہ سیاسی معاملہ ہے، یہ پھر فیڈریشن اور فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. اس کے اوپر بالکل مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کو اس میں خود ایک جیسے کہنا چاہیے لیڈ کر کے یہ اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے. اور جب تک یہ مسئلہ، جب تک یہ آپس میں گفت و شنید نہیں ہوتی، کوئی ایک طریقے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوتا، تو اس منصوبے کو مؤخر کر دینا چاہیے. یہ ملک میں نفاق اور تقسیم کا باعث بن رہا ہے. یہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، پہلے آپ اتفاق رائے پیدا کریں. جی درست. شہزاد صاحب، وزیر اعظم بے بس ہیں تو اقتدار چھوڑ دیں، اور اگر نہروں کے منصوبے کو ختم کرنے کا اعلان نہیں کر سکتے تو پھر کیوں نہیں سی سی آئی یا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا دیتے ہیں؟ کیوں اونرشپ لینے پر راضی نہیں وزیر اعظم صاحب؟ دیکھیے، ایک تو میرے خیال میں واضح چیز ہے کہ جب تک کسی طور پہ کوئی لوور لیول کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو جائے سی سی آئی میں جانا، تو میرے خیال میں غلطی ہوگی. تو وہ تو سمجھ آتی ہے بات کہ حکومت جو کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ جتنا ڈیلے کر رہی ہے حکومت ایک واضح کوشش کرنے کی، حل کی طرف جانے کی بجائے اس کے کہ صرف پیغامات کے اندر ہی وقت گزار دیا جائے، اس سے کیا ہو رہا ہے کہ دو چیزوں میں بہت تیزی آ رہی ہے. ایک صوبائیت کے اندر اور ایک قوم پرستی کے اندر. دونوں ہی وفاق کے لیے زہر قاتل ہوا کرتی ہیں. جب صوبائیت اتنی بڑھ جائے، اور کسی نے کہا تھا نا کہ تمام سیاست ہمیشہ مقامی ہوتی ہے، تو مقامی سیاست کا مطلب ہے کہ وہاں پر جس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی باوجود اس کے کہ ایک وفاقی پارٹی ہے اس وقت حکومت میں، اس کو بھی اسی قسم کی سیاست کرنی پڑتی ہے. وہ مجبور ہو جاتی ہے پوزیشن لینے کے لیے. تو میرا ایک واضح چیز ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے بجائے اس کی طرف، حل کی طرف جانا چاہیے. اور آپ نے بہت ساری اور چیزیں بتائیں جو کہ پاکستان کے لیے اس وقت مشکلات ہیں، جہاں پہ نقل و حمل کی اتنی مشکلات. دوسری بات، یہ جو تحریک جس قسم سے چل پڑی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر اس کا معاملہ جلدی حل نہ ہوا تو پھر ہم بھی شامل ہو کے کہیں یہ اتنی بڑی تحریک نہ بن جائے کہ واقعی میں پاکستان کے وفاق کے لیے خطرہ بن جائے آنے والے دنوں کے اندر. تو اس کی جو وقت ہے، وقت بڑا ہی کہتے ہیں نا ایٹ پریمیم، اس کو جلدی سے جلدی وقت کو حل کرنا پڑے گا. کوششیں کیا ہیں؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اگر ارسا کا مسئلہ ہے اس کو ریویو کر لو، سی سی آئی کو دیکھ لو، یہ بات کی باتیں ہیں. پاکستان اس وقت کیا جو پروپوزل ہے وہ کیا ہے؟ 6 کنالز کی بات ہے نا. آپ چاہتے ہو چولستان کو آباد کیا جائے، آپ چاہتے ہو تھل کا جو علاقہ ہے اس کو، تو ان دونوں میں سے ایک لے لیں. یعنی کچھ گیو اینڈ ٹیک کرو نا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، سندھ کے ساتھ، سندھ کے لوگوں کے ساتھ. ضروری نہیں کہ چولستان بھی اسی وقت اور اسی سال میں کیا جائے. گریٹر تھل کی شاید زیادہ امپورٹنس ہوگی. سملرلی آپ سندھ کو کیا دیتے ہو اس کے بدلے میں؟ ان کے آر بی او ڈی جو ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، آؤٹ فال ڈرین، جو وہ ایک کینال کا پورا منصوبہ ہے جس کے اندر کہ ان کی اپنی مانچر لیک اور کوٹری کے علاقے کو ریکور کرنا ہے، اس کے اوپر کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لو. یعنی چیزیں بہت ساری ہیں کرنے والی، لیکن تھوڑی سی سوچ کے اندر، ہاں انڈیپینڈنس چاہیے اپنی سوچ کو. اگر آپ نے کہیں سے احکامات لے کے کام کرنے ہیں تو پھر سیاسی طور پر آپ یہ معاملہ حل نہیں کر سکتے. سیاست
ہی اس کو حل کرے گی، اور اس میں بے شمار آپشنز اویلیبل ہیں اگر یہ بیٹھ کے معاملات کی طرف حل کرنے کی طرف جائیں گے۔ سیاسی طور پر ہی مسئلے اور معاملے کا حل نکالنا ضروری ہے، مگر ابتدا وزیر اعظم شہباز شریف کو کرنا ہوگی۔ انیشیٹ کرتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈرز کو میز پر بٹھا لیں اور اس معاملے کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے، نہ کہ سڑکوں پر لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔